बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अमान। आज हम देखेंगे मजमून नवीसी का 13वां लेक्चर और आज का हमारा मौजू है अपनी मदद आप। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे आप लोग बहुत मुद्दत से छोटी जमातों ही से पढ़ते भी आ रहे हैं और लिखते भी चले आ रहे हैं, जबकि रीसेंट पास्ट में यानी माजी करीब में आप लोगों ने साल अव्वल में सर सैयद अहमद ख़ान का तहरीर करदा एक मजमून अपनी मदद आप पढ़ भी रखा है। और अगर आप उसके बाज़ निकात को भी जहन में रखेंगे तो आपको इस मजमून के लिखने में मज़ीद मदद मिलेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अपनी मदद आपका मफ़हूम क्या है। अपना काम आप करना, अपनी मुश्किल को खुद आसान करना, दूसरों की मोहताजी इख्तियार करने से इनकार करना और अपने आप को इस काबिल समझना कि मैं अपने तमाम मामलात को खुद दुरुस्त करने की सलाहियत रखता हूँ, इसे हम कहेंगे अपनी मदद आप करना। इसका फ़ायदा क्या है? ये एक आज़मूदा नुस्खा है और दुनिया में जिस किसी ने भी इस कुलिये को अपनाया है, इस नुस्खे को अपनाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने तरक्की न की हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने अपनी मौजूदा हालत को बेहतर से बेहतर न बना लिया हो। तो दुनिया में जिस किसी ने भी अपनी हालत को संवारा है, उसने अपनी मदद आप ही के ज़रिए से संवारा है। जिसने तरक्की की इसी के ज़रिए की, और जिसने माशरे की फलाह के लिए काम करना चाहा, उसके लिए सबसे पहला काम उसे अपनी मदद आप ही का करना पड़ा और दूसरों को सिखाना पड़ा। अगर एक इंसान अपनी मदद आप करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक इंतहाई दलेर और बहादुर शख्स है, इसलिए कि अपनी मदद आप करने के लिए इंसान में हिम्मत, तहम्मुल, बुर्दबारी, पुख्ता इरादा, हौसला और बहादुरी ये चीज़ें मौजूद होना लाजिम है। जिसमें ये सिफ़ात नहीं पाई जाती वो इंसान कभी भी दूसरों पे इन्हिसार को तर्क नहीं कर सकता। वो शख्स कभी भी अपनी मदद आपके सुनहरी उसूल को अपना नहीं सकता। लिहाजा जो लोग अपनी मदद आपको अपनाते हैं वही साबित कदमी से मेहनत जारी रखते हुए अपनी मंजिल को एक ना एक दिन हासिल कर लेते हैं। अपनी मदद आप कानून इलाही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को पसंद फरमाया है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के सिवा दूसरों से मदद मांगने से हत्तल वसा गुरेज किया करें। और अल्लाह ताला ही ने इंसानों को तमाम जिस्मानी और जहनी कुव्वा भी अता फरमाई हैं, जिनसे काम लेते हुए हज़रत इंसान अपने तमाम काम खुद करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे यकीनन इससे मुराद ये नहीं है कि हर आदमी अगर वो बीमार पड़े तो वो अपना इलाज भी खुद शुरू कर दे। इससे मुराद ये है कि इंसान को मजमूई तौर पर अपनी मदद आपका एक रवैया और एक जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और जब इंसान अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए अपनी मदद आप शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसके थोड़े काम में भी बरकत अता फरमाते हैं और उसको ज़्यादा कामयाबी अता फरमाते हैं। ये तो मुमकिन है कि इंसान की कोशिश कम हो और उसका समर ज़्यादा मिल रहा हो, लेकिन ये बात अमलन मुमकिन नहीं है कि इंसान ने अपनी मदद आप नहीं की, उसने कोई कोशिश नहीं की और इसके बावजूद उसे बहुत ज़्यादा समर मिल गया हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला के तरीक़े और अल्लाह ताला के कानून ही के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर यह बात फरमा भी दी है कि जब तक कोई कौम अपनी हालत को संवारने के लिए आप कोशिश नहीं करती, उस वक्त तक अल्लाह ताला भी उसका साथ इस मामले में दे नहीं रहे होते। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी हमें अपनी मदद आपका दर्स भी नज़र आता है और अपनी मदद आपकी मिसालें भी नज़र आती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के तमाम काम खुद कर लिया करते थे। आप लोग बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मुबारक जूतों को खुद मरम्मत फरमा लिया करते थे, घर का पानी भर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने फटे हुए कपड़ों पे पैबंद खुद लगा लिया करते थे, घर की सफाई में मदद दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी काम में आर महसूस नहीं किया, बल्कि हमेशा इसी कुलिये जिसको हम अपनी मदद आपका नाम देते हैं,
اس کے مطابق ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے کاموں کو اپنے دست مبارک سے آپ کرنے ہی کو ترجیح دی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماننے والوں کو، اپنے جانثاروں کو، اپنی امت کو بھی یہی درس دیا کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر، دوسروں سے بے وجہ سوال کر کے اپنی عزت کم کرنے کے بجائے اپنی مدد آپ ہی کے سنہری اصول کو اپنایا جائے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ یہ واقعہ بھی سن چکے ہیں، پہلے بھی سن چکے ہیں، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مالی امداد کی درخواست کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو یقیناً ان کی مالی مدد خود فرما سکتے تھے، صحابہ کو یہ اعزاز بخش سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مالی مدد کرنے کے بجائے ان سے یہ استفسار کیا کہ کیا تمہارے پاس کچھ اثاثہ موجود ہے، کچھ سامان موجود ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ سامان موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سامان منگوایا اور اس کو فروخت کروایا، اور جو پیسے ملے، جو رقم ملی، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کلہاڑی کا پھل خریدیے۔ انہوں نے کلہاڑی کا پھل خریدا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت دستے مبارک سے اس پھل میں دستہ، لکڑی کا دستہ لگا کر اس صحابی کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور رزق حلال کماؤ۔ تو اس واقعے سے اس صحابی کی مدد بھی ہوئی، اس صحابی کو درس بھی دیا گیا کہ سوال کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کیا جائے، اور اسی طرح اپنی پوری امت کو بھی یہ درس دیا کہ سوال کرنے کی نسبت اپنی مدد آپ کرتے ہوئے اپنے کام خود سنوارنے کی کوشش ہی کی جانی چاہیے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ درس بھی موجود ہے کہ اگر کوئی کسی سے سوال کرتا ہے، مدد چاہتا ہے، تو اس کی آپ مالی امداد اگر کرتے ہیں تو وہ جو پیسے آپ اسے دیتے ہیں انہیں کھا پی جائے گا اور ختم کر دے گا، اور کل کو دوبارہ اس کی حالت وہی ہوگی کہ اسے کسی نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں انسان کو چاہیے کہ ایسی صورت میں اس شخص کی ایسی مدد کرے جس کے نتیجے میں اس کا مستقل ذریعہ آمدن بن سکے، تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما رکھا ہے کہ اگر سواری پہ بیٹھے ہوئے شخص کی کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے آگے سوال کرنے کے بجائے خود سواری سے اترے اور چیز کو اٹھائے اور پھر اپنی سواری کو آگے بڑھائے۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درس کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے کہ انسان کو اپنی مدد آپ کرنی چاہیے ہے۔ جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کے آگے اپنا سر بھی جھکا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی عزت نفس کو، اپنی خودی اور اپنی خودداری کو اس کے سامنے ذبح بھی کر رہے ہوتے ہیں، قربان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدھ مرتبہ تو اگلا شخص ہماری مدد کر دیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلی بار وہ ہمارا ٹھٹھا اڑائے، ہمارا مذاق بنائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد وہ ہماری مدد کرنا چھوڑ دے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اگر کسی انسان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ اپنی عزت نفس ہی سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام، ہمارا مذہب اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور انسان کی عقل بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی، اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ انسان عزت نفس سے محروم ہو جائے فقط اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے۔ تو جو لوگ دوسروں پہ انحصار نہیں کرتے، اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں، وہ زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اپنی عزت کو برقرار بھی رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ قوم افراد کی عادتوں ہی کا تو ایک مجموعہ ہوتی ہے، لہٰذا جو افراد اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، اپنی مدد آپ سے کام لیتے ہیں، ان کی اقوام بھی
مجموعی طور پر یہی عادت رکھتی ہیں، اپنی مدد آپ کرتی ہیں، نتیجے کے طور پر وہ دنیا میں اپنی عزت بھی قائم رکھتی ہیں اور دنیا میں ترقی بھی کرتی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں لی جا سکتی ہیں، جن میں سے چند ایک پہ ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے کا نقطہ ہے کہ اگر ایک قوم ایک فرد کی بات نہیں کر رہے، ایک قوم کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ قوم اپنے ہر مسئلے کے لیے دوسروں کی جانب دیکھتی ہے، بالخصوص اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسری اقوام سے مدد طلب کرتی رہتی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب دیگر اقوام عالم کے دل میں اس قوم کی عزت اور قدر باقی نہیں رہتی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایک مخصوص وقت کے بعد دوسری اقوام اس قوم کی مدد کرنا یہ سوچتے ہوئے چھوڑ دیتی ہیں کہ اس قوم نے تو وتیرہ ہی بنا لیا ہے، عادت ہی بنا لی ہے۔ یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں ان افراد کے حوالے سے بھی کہ جو اپنی مدد آپ کرنے کے بجائے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی بھی ایک وقت آتا ہے کہ عزت نہیں رہتی، اور لوگ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ اس شخص سے تو ملاقات نہ ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ تو کوئی سوال ہی کرے گا۔ گویا یہ نقطہ آپ پہ واضح ہو جاتا ہے کہ فرد ہو یا قوم ہو، اگر وہ اپنی مدد آپ کے سنہری اصول کو چھوڑ دے تو دنیا میں اس کی ترقی تو خیر ایک خیال خام ہی ہوتی ہے، اس کی عزت بھی برقرار نہیں رہ پاتی۔ اپنی مدد آپ کا اصول انسان کے لیے امید کی کرن ہے، امید کی روشنی ہے۔ یہ وہی قوت ہے کہ جو انسان کو کڑے سے کڑے حالات میں نا امید ہونے سے بچا کے رکھتی ہے۔ انسان کے اوپر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ مجھے کبھی محنت کو اور کوشش کو ترک نہیں کرنا، یقیناً اس کے نتیجے میں میری زندگی میں جو آج اندھیرے چھائے ہوئے ہیں وہ چھٹ جائیں گے، اور نتیجے کے طور پہ ان قریب میری زندگی میں ایک روشن صبح طلوع ہوگی۔ اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ مستقل طور پر پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو لوگ اپنے اندر مستقل طور پر محنت اور اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ کبھی بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے اور دوسروں پہ انحصار کرنے والے بننا گوارا نہیں کرتے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کی مایوسیاں، ان کی زندگی کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اگر وہ اپنی مدد آپ کو اپنے لیے مشعل راہ تصور کر لیں اور اس سے مدد لینا شروع کر دیں۔ اس دنیا میں اگر انسان کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ انسان اس کا مخلص ہونے کے ناطے ایک بار مدد کر سکتا ہے، 2 بار، 10 بار، 100 بار مدد کر سکتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ مددگار کبھی نہ کبھی ہماری مدد سے ہو سکتا ہے اپنی مجبوری ہی کی وجہ سے، لیکن کبھی نہ کبھی انکار ضرور کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی انسانوں کی تو ایک مخصوص صلاحیت ہی ہو سکتی ہے، اس صلاحیت سے آگے بڑھ کے تو وہ مدد کر نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے حالات بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اجازت ہی نہ دیتے ہوں کہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ ہمیں کسی کی جسمانی طور پہ مدد کی ضرورت ہے، اگر وہ خود بیمار ہے تو ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ہمیں کسی کی مالی مدد کی ضرورت ہے اور وہ خود مالی تنگ دستی کا شکار ہے تو وہ ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا کبھی نہ کبھی ہمارے مخلص ترین لوگ بھی ہماری مدد سے محتاج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، کر نہیں پاتے، بعض اوقات چاہتے ہوئے نہیں کر پاتے، اور اکثر اوقات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اب وہ مدد کرنا چاہتے نہیں ہیں، وہ ہمارے پھیلے ہوئے بڑھے ہوئے ہاتھ سے اکتا چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ایک چیز ایسی ضرور ہے کہ جو ہماری مستقل معاون بھی ہے، ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے، اور وہ ہے ہماری اپنی مدد آپ کرنے کی عادت۔ جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں وہ مستقل طور پر کرتے ہیں۔ بالعموم ایسی مثالیں نہیں دیکھی گئیں کہ جو اپنی خودی اور اپنی غیرت کو بیدار رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں، زندگی میں کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس عادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ اس عادت کو ترک کریں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ تو ہمیں خود اپنا سہارا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک مخصوص وقت کے بعد ہمارے دوست احباب، ہمارے قریب ترین خونی رشتے بھی ہماری مدد نہیں کرتے یا ہماری مدد نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورت میں مستقل ساتھی اپنا زور بازو ہی ہے، اور اپنی محنت اور اپنی مدد آپ ہی ہے۔
اپنی مدد آپ ایک آزادی کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ غلامی جسم کی ہو یا ذہن کی ہو، اسے دور صرف اپنی محنت اور اپنی مدد آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں اور وہ ان مضبوط ارادوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تو وہ لوگ ضرور منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال بھی پیش کرتا چلوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی سرکس میں یا کسی چڑیا گھر میں ایک بہت بڑا ہاتھی انہوں نے ایک معمولی سی کمزور سی زنجیر کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا ہے، اور اس زنجیر کی پابندی کو وہ ہاتھی مکمل طور پر فالو بھی کر رہا ہوتا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جس کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے وہ بندھا رہتا ہے، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوا بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے بنیاد کیا ہوا کرتی ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ بالعموم کہ جب وہ کسی سرکس یا چڑیا گھر کے لیے کسی ہاتھی کو پکڑ کر لاتے ہیں تو وہ بالعموم ایک چھوٹے بچے ہاتھی کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے پاؤں کو وہ ایک مضبوط زنجیر سے باندھ دیتے ہیں۔ بچہ کوشش کرتا ہے ابتدائی دنوں میں کہ اس زنجیر کو توڑ سکے، لیکن زنجیر مضبوط ہوتی ہے اور وہ خود ناتواں ہوتا ہے، وہ توڑ نہیں پاتا، اور رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں روز کوشش کرتا ہوں اور یہ زنجیر مجھ سے ٹوٹتی نہیں ہے، لہٰذا میں آئندہ کوشش ہی نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ زنجیر نہیں ٹوٹے گی، لہٰذا مجھے آئندہ اس کو توڑنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جسمانی طور پہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، قوی ہیکل ہو جاتا ہے، اور چاہے تو ایک جھٹکے میں اس زنجیر کا قصہ تمام کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر غلامی کو اس دن تسلیم کر چکا ہے جس دن اس نے یہ کہا تھا کہ روز کوشش کرتا ہوں، زنجیر تو ٹوٹتی نہیں، آئندہ میں کوشش ہی نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ اسی زنجیر سے بندھے بندھے مر جاتا ہے، لیکن اپنی غلامی کو دور نہیں کر پاتا۔ بالکل یہی معاملہ ہمیں اپنی مدد آپ نہ کرنے والے لوگوں کا بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنی مدد آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ذہنی اور جسمانی طور پر دوسروں کی غلامی کو، محتاجی کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے، قبول کر لیا ہوتا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ اس کام کو کرتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کسی کام کے لیے کوشش کرے، اشرف المخلوقات کسی کام کے لیے کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو سب سے زیادہ صلاحیتیں دے رکھی ہیں وہ مخلوق کسی کام کے لیے کوشش کرے اور وہ اس کام کو سر انجام دے نہ سکے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کا تعلق ہے اپنی مدد آپ کے ساتھ، اور جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے، دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلام ہوا کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ کا تعلق توکل بر خدا سے ہے۔ جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں ان کے ذہن میں دو نکات ہوا کرتے ہیں، میں نے ابھی بات بھی کی کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ تو جن کو خدا پر یقین ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہی میری مدد کرنے والا ہے، وہی میرے کام سنوارنے اور بنانے والا ہے، وہ اسی خدا پر یقین رکھتے ہوئے اپنے زور بازو سے، اپنی کوشش سے کاموں کو سنوارنے کی، سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مدد فرماتی ہے اور وہ اپنی منزل کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کی کشتی پار لگ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اپنی مدد آپ نہیں کر رہے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہ اللہ پہ اتنا یقین اور ایمان اور توکل رکھتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے زور بازو پر اتنا یقین رکھتے ہیں جتنا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے۔ اپنی مدد آپ حصول رزق حلال کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رزق حلال کمائیں، وہ چاہے تھوڑا رزق کمائیں، لیکن وہ اپنی کوشش سے کماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں، دوسروں کی مدد کے امیدوار رہتے ہیں، دوسروں سے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ اور حضرت اقبال کے الفاظ میں اگر کہا جائے تو پھر تو اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ کی عزت نفس قربان ہوتی ہے
رزق کو کمانے کے لیے، تو اس سے تو بہتر ہے کہ انسان موت کو قبول کر لے۔ لیکن ایسے لوگ ایسا نہیں کرتے، جو رزق حلال اور رزق حرام کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتے، ان میں تمیز نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک اس دنیا میں اپنے قیام کے دوران میں کھانا پینا اور زندگی کا وقت گزارنا، محض وقت گزارنا اہم ہوا کرتا ہے، وہ ایسی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے مقابلے میں بندہ مومن تو طائر لاہوتی ہے، اس کے نزدیک تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ مجھے کسی کے سامنے اللہ کے سوا سر جھکانا نہ پڑے، لہٰذا وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ رزق حلال کمائے، اور جس طرح شاہین کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی خود کما کے کھاؤں، کسی اور کا مارا ہوا شکار نہ کھاؤں۔ جن لوگوں میں اپنی مدد آپ کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سرخرو ضرور ہوتے ہیں۔ تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچے۔ وہ محاورہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو اس کی محنت کا ثمر قدر تاخیر سے دے، یہ بالکل ممکن ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں جانے دیں۔ انسان نے محنت کی تھی اور اسے ثمر نہیں ملا، ایسا اللہ تعالیٰ کے ہاں ممکن نہیں ہے۔ کامیابی کے آپ کی جانب بڑھنے کی اور آپ کے کامیابی کی جانب بڑھنے کی رفتار سست ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اپنی مدد آپ کرنے والے کا انجام اچھا نہ ہو، کیونکہ جو لوگ دنیا میں مشقت کی ذلت اٹھا لیتے ہیں، وہ بڑائی ضرور حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ مقام ضرور حاصل کر کے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت اپنی مدد آپ کی زندگی کے کس حصے میں ہے؟ یوں تو ظاہر ہے کہ انسان کی پوری زندگی ہی اپنی مدد آپ کا ایک نمونہ ہونی چاہیے، لیکن نوجوان وہ طبقہ ہے کہ جن کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نوجوان قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قوم کے عروج و زوال کا پیمانہ نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں۔ اگر قوم کے نوجوانوں میں دوسروں پہ انحصار کرنے کے بجائے خود انحصاری کا اور اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ قوم دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان کسی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کام کے لیے دوسروں کی طرف امداد کے لیے نہیں دیکھتے ہیں، ناکامیوں سے نہیں گھبراتے، محنت سے پریشان نہیں ہوتے، مکمل حوصلے کے ساتھ اپنے زور بازو سے کام جاری رکھتے ہیں، اپنے خدا پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس قوم کے نوجوان اعلیٰ ترین منازل کو حاصل نہ کر سکیں۔ ایسے ہی نوجوانوں سے اقبال محبت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ تو یہ ستاروں پہ کمند ڈالنا بنیادی طور پہ محنت اور اپنی مدد آپ ہی ہے۔ اپنی مدد آپ زندگی کے ہر شعبے کے لیے لازم ہے۔ زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا شعبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس میں آپ یہ کہیے کہ اس میں اگر دوسروں پہ انحصار کیا جائے تو بھی کام چل سکتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طالب علم خود تعلیم حاصل کرنے کے بجائے، خود پڑھنے کے بجائے، خود سیکھنے کے بجائے کسی دوسرے کی ذمہ داری لگا دے کہ تم میری جگہ پڑھ لو، تم میری جگہ سیکھ لو، تم میری جگہ امتحان دے لو؟ تو وہ زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک استاد خود پڑھانے کے بجائے کسی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ تم میری جگہ یہ پڑھا دو، تم میری جگہ یہ پڑھا دو، اور اس کے نتیجے میں وہ کہے کہ میں بہت اچھا اور کامیاب استاد ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری جگہ پہ علاج کر دیا کرو؟ گویا ہم زندگی کے کسی بھی شعبے کی مثال دیں، ہم یہی دیکھیں گے کہ ہر شعبے کے لیے اپنی مدد آپ کی اہمیت انتہائی زیادہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ کیا ایک شاعر یہ کہہ سکتا ہے کسی دوسرے سے کہ تم میری جگہ شاعری کر دو؟ ایک مصنف یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری جگہ کچھ تحریر کر دو؟ یہ سبھی کچھ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ اپنی مدد آپ کرنے والے ہی گریٹ پروفیشنلز ہوتے ہیں، عظیم پیشہ ور ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جب سے حضرت انسان کا اس دنیا میں ورود ہوا ہے، تب سے آج تک جتنے بھی لوگوں نے کامیابی حاصل کی، ان سب نے اسی بلبوتے پہ کامیابی حاصل کی کہ انہوں نے دوسروں سے کام لیا ہوگا، لیکن اپنا کام دوسروں کے ذمے نہیں لگا دیا ہوگا۔
بلکہ انہوں نے دوسروں کو کام کرنا سکھایا ہوگا، انہوں نے دوسروں کو اپنی مدد آپ کرنا سکھایا ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، کیونکہ جب بھی ہم کامیابی کی بات کریں گے تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کے کامیاب تو کوئی نہیں، انبیاء سے بڑھ کے کامیابی تو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام انبیاء نے اپنی مدد آپ کی ایسی روشن اور واضح مثالیں قائم کی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام خود کیے۔ اس کے ذریعے انہوں نے اپنی امتوں کو، اپنے لوگوں کو یہ درس دیا کہ انہیں بھی اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور بھی عظیم لوگ جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی تہذیب، کسی بھی مذہب سے تھا، ان سب نے محنت اور اپنی مدد آپ ہی کے ذریعے دنیا میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ ہم اپنی حالیہ تاریخ کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں حضرت قائد اعظم جیسے لوگ نظر آتے ہیں، جن کی محنت میں، جن کی اپنی مدد آپ میں کسی کو کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم اسلامی تاریخ میں قرون اولیٰ کے بعد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں محمد بن قاسم جیسے اور طارق بن زیاد جیسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو طویل سفر کر کے پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی مدد آپ ہی سے کام لیتے ہوئے کامیابیوں کے اور فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آئنسٹائن اور ایڈیسن جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ زندگی میں کامیاب ہوئے ان سب نے محنت اور اپنی مدد آپ کو کبھی ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی ابتدائی ناکامیوں کو بھی انہوں نے ایک روشن شمع سمجھا اور اس سے روشنی حاصل کی، اس سے حوصلہ حاصل کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مزید محنت اور مشقت کی۔ انسان زندگی میں بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن مشکلات کی صورت میں ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم مایوس ہو جائیں اور دوسروں پہ انحصار کرنے لگیں، اور ایک راستہ یہ کہ ہم ان ناکامیوں کو اپنے لیے ایسی شمع بنا لیں، مشعل راہ بنا لیں، ان کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ جد و جہد شروع کر دیں، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مشکلات کو حقیقت میں، اپنی مشکلات کو ہم خود ہی دور کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا چاہے بھی تو ہماری مشکلات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب تک ہم خود کوشش نہیں کرتے تب تک ہماری مشکلات بھی دور نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جب ہم نے اپنی مدد آپ کرنا سیکھ لیا تو مشکلیں ہی خود آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مشکلات سے نمٹنے کا اس سے بہتر نسخہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہمیشہ اپنی مدد آپ کرتا رہے۔ ہمارے سامنے دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے، ایسی مثالوں کو گننا ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی کن کن اقوام نے اپنی مدد آپ سے کام لیتے ہوئے دنیا میں سرخروئی حاصل کی، کامیابی حاصل کی، اعلیٰ ترین منازل حاصل کی۔ لیکن اگر ہم حالیہ تاریخ میں دو مثالیں دیکھتے ہیں، ایک جاپان جو ایٹمی حملے کا شکار ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا، کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، لیکن اس قوم نے اپنے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کیا اور اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اور سب اپنے بلبوتے پہ کی، کسی پہ انحصار نہیں کیا۔ کہ آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ملک جس نے جاپان کا یہ حال کیا، جس نے جاپان کو تباہ و برباد کیا، یعنی امریکہ، وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ آج دنیا میں ترقی یافتہ ترین ممالک میں جاپان سر فہرست ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر چینیوں کی مثال لیں تو اہل چین کو افیونی کہا جاتا تھا، افیونیوں کی قوم کہا جاتا تھا، یعنی وہاں پہ افیون کا استعمال اس قدر کیا جاتا تھا۔ وہ محنت کو تو کیا، وہ تو کام کرنے ہی کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے جدید چین کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد محنت اور اپنی مدد آپ ہی پر رکھی۔ وہ ایسی قوم ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ البتہ ایسی مثالیں ضرور ہیں کہ چین میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ہاتھوں کے اوپر بنی ہوئی گانٹھوں کو اپنے ہاتھوں کے پھول کہتے ہیں، مطلب محنت و مشقت کے نقوش جو ان کے جسم پر ثبت ہوتے ہیں وہ ان پر شرمندگی نہیں بلکہ فخر کرتے ہیں، وہ انہیں اپنے ہاتھوں کے پھول اور اپنے سینے کے تمغے سمجھتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی طاقتیں، سپر طاقتیں بنی ہیں وہ اپنی مدد آپ ہی کے ذریعے سے بنی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں بہت طاقتور بن جاؤں گا کیونکہ فلاں میرا ساتھ دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم دوسروں پہ انحصار کر کے اپنی طاقت میں اضافہ تو کر سکتے ہیں، طاقت حاصل نہیں کر سکتے، اور دوسرے مدد بھی اسی کی کرتے ہیں
کہ جس میں اپنی مدد آپ کا جذبہ پایا جاتا ہے. جو اپنی مدد آپ ہی نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی مدد نہیں کیا کرتے. اب آخر میں ہم یہ نقطہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا اس سلسلے میں کیا معاملہ نظر آتا ہے. پاکستانی قوم میں تمام صلاحیتیں بھی موجود ہیں، اس قوم کے پاس تمام وسائل بھی موجود ہیں. اگر کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی مدد آپ کے جذبے کی کمی نظر آتی ہے. اور اگر ہم بالفاظ دیگر جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی اس کلیے کو دیکھتے ہوئے کہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں رکھتے، شاید ہم اتنا توکل نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہم اس پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے زور بازو کے ذریعے سے محنت کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرنے کا عزم نہیں رکھتے، جتنا ہمارے اندر ہونا چاہیے اتنا نہیں رکھتے. ورنہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے اس زرعی اصول کو اپنا لیں گے تو ہم مختصر ترین عرصے میں دنیا کی باقی تمام اقوام سے زیادہ ترقی کرنے اور عزت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم جتنی جلدی عروج کو حاصل کر سکتے ہیں اس کی مثال ہمارے آباء و اجداد دنیا میں کئی بار دکھا چکے. تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے بشرطے کہ ہم اپنے سوئے ہوئے جذبے کو بیدار کر سکیں. ہمیں اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ صرف اور صرف پہلا قدم مشکل ہے. اگر ہم نے خود انحصاری کی جانب، سیلف ڈیپینڈنس کی جانب پہلا قدم اٹھا لیا تو یقیناً اگلے قدم پہ ہماری منزل ہمارے سامنے ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. ہاں البتہ آج کی کیفیت یقیناً پریشان کن ہے کہ وہ قوم کہ جو ایٹمی طاقت تو رکھتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک سوئی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. مطلب یہ دونوں اپنی اپنی جگہ انتہائیں ہیں. ہم دنیا کا سب سے بڑا کام کر چکے ہیں یعنی ایٹم بم بنا چکے ہیں. ہم دنیا کا سب سے چھوٹا کام یعنی سوئی نہ بنانے والی ایک نالائکی بھی دکھا چکے ہیں، کمزوری بھی دکھا چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر صلاحیتوں کی کمی تو نہیں ہے، بس ہمارے اندر جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا ہمارا مضمون. اب اس میں کچھ لکھنے کے لیے حوالہ جات ہم اگلے بورڈ پہ دیکھتے ہیں. جی دیکھیے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا. تو ہمت کی بات ہے. اپنی مدد آپ کے لیے جو ہمت چاہیے اگر اپنے اندر پیدا کر لی تو پھر کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم کر نہیں سکتے. انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جس کے لیے اس نے کوشش کی. اللہ کا فرمان قرآن مجید میں 3 نمبر پر، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے تا وقتے کہ وہ آپ اپنی حالت کو تبدیل کرے. 4، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کسی کے لیے. یعنی اپنی مدد آپ ہی کرنی پڑے گی، دوسرا کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا. آگے ہے، مانگے کی روشنی سے نہ پاؤ گے راستہ، اس تیرگی میں لے کے خود اپنے کنول چلو. یعنی زندگی کو روشن کرنا ہے تو خود ہی کرنا ہوگا، دوسرے ہماری زندگی کو روشن نہیں کریں گے. 5، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ بات ہم نے تفصیل سے کر لی کہ اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا رزق کی خاطر کرنا مومن کی شان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. مرد سے مراد بہادر لوگ. تو بہادر لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ وہ دنیا کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں اپنی مدد آپ اور محنت کے ذریعے سے، اپنے جذبے سے. اور اس کا بھی ذکر ہوا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اور آخری، تقدیر کی تقدیر الٹ جائے گی ہمدم، ایک ہاتھ جو میں نے کبھی تدبیر کا مارا. مطلب یہ کہ اگر میں نے اپنی مدد آپ کے ذریعے سے کوشش کی تو پھر تقدیر کی میرے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رہے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا مضمون. امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.